अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियता वल माफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। प्यारे अहलुल कुरान, आज हमारा लेसन जो है सूरह अल बकरा पारा नंबर 2 और आयत नंबर है 187 से स्टार्ट होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए रोजे की हालत में, रोजे की रात में अपनी औरतों से सोहबत करना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह ने जान लिया कि बेशक तुम अपनी जानों की खयानत करते थे, तो उसने तुम पर मेहरबानी फरमाई और तुम्हें मुआफ कर दिया। तो अब उनसे मुबाशरत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए स्याह धागे से सफेद धागा फजर के खूब जाहिर हो जाए। फिर रोजे को रात तक पूरा करो और उनसे मुबाशरत मत करो जबकि तुम मस्जिदों में इतकाफ की हालत में हो। ये अल्लाह की हदूद है, सो इनके करीब ना जाओ। इस तरह अल्लाह अपनी आयात लोगों के लिए खोलकर बयान करता है ताकि वो बच जाएं, या आप इसको परहेजगार भी कह सकते हैं कि वो परहेजगार बन जाएं। देखें, जब शुरू में रोजे फर्ज हुए थे ना, तो रोजा खोलने के लिए सिर्फ नमाज से लेकर इशा तक खाना पीना जो है ना वो जायज था, और औरतों से सोबत भी जायज थी। अगर किसी ने इशा की नमाज पढ़ ली है या इससे पहले वो सो गया तो उसका रोजा शुरू हो जाता था। फिर अगले रोज अफ्तार यानी सूरज गरूब होने तक उसका खाना पीना और जमा उस पर हराम होता था। बाज लोग जो थे ना वो जब्त नहीं कर सकते थे और रात को बीवियों से सोबत कर देते थे, और इस तरह जो है ना फिर बड़ी मुश्किल हुई। एक सहाबी थे कैस बिन सुरामा, उनके मुतालिक ये रवायत है कि वो रोजे की हालत में थे, दिन भर खेत में काम कर रहे थे ना, तो अफ्तार के वक्त घर आए और बीवी से पूछा कुछ खाने के लिए है, तो उनकी बीवी ने कहा कि नहीं, अभी मेरे पास नहीं है कुछ भी। तो उसने कहा मैं जाकर हमसायों से लेके आती हूँ ना। तो जब वो लेने गई है अब हमसायों से खाना पीने के लिए कुछ, तो उनके शोहर जो थे ना आते वक्त तक सो गए थे, और बीवी को ना ये बड़ा अफसोस हुआ कि इन्होंने बगैर खाए पिए यानी रोजा भी इफ्तार नहीं किया और सो गए हैं, और अगला रोजा शुरू हो गया। तो फिर ना अभी आधा दिन ही नहीं गुजरा था तो इन सहाबी जो थे ना इनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, कमजोरी की वजह से गश खा गए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका इल्म हुआ तो फिर ये आयत जो थी ना ये नाजिल हुई, जिसमें यानी ये बताया गया कि आप लोग सहरी करेंगे, आप खा पी सकते हैं सहरी तक, ठीक है ना। और यहाँ पर सहरी का वक्त भी आपको बताया गया कि अव्वल वक्त जो है वो सहरी का यही है कि जब अनाउंसमेंट, आजकल तो अनाउंसमेंट है ना आसमान तो हम निकल के बाहर नहीं देखते हैं, तो जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाए ना तो सहरी जो है ना उसको खत्म कर देना चाहिए। हाँ, मुंह में अगर कोई निवाला है तो उसको खा लें आप, ये नहीं कहा गया कि उसको भी निकाल लें और कुल्ली करे, नहीं, जो कुछ आपके मुंह में है और हाथ में अगर पकड़ा हुआ निवाला है तो वो आप खत्म करें, लेकिन आप अनाउंसमेंट के साथ ही जो है ना वो अपना रोजा जो है उसको बंद कर लेंगे, यानी सहरी मुकम्मल हो जाएगी आपकी। और नमाज जो है ना अजान जो है वो नमाज के लिए दी जाती है, तो अजान का ताल्लुक नहीं है रोजे की सहरी से, अनाउंसमेंट का ताल्लुक है आज के दौर में। ये याद रखें कि जब अनाउंसमेंट होती है ना कि सहरी का टाइम खत्म हो गया तो उस वक्त तक आप लोग खत्म कर दिया करें, और अजान तो नमाज के लिए दी जाती है। और आप सल्लम के दौर में भी जो था वो सहरी और नमाज के दरमियान तकरीबन 40 आयात जितना फर्क होता था। समझ आ गया आपको? इससे पता चलता है कि सहरी का वक्त पहले आ जाता है। अब दूसरी बात यहाँ पर जो अहम बताई गई है कि अपनी बीवियों के साथ आप मुबाशरत कर सकते हैं। हुन्ना लिबास लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी लिबास जिस तरह एक दूसरे
آپ جب لباس پہنتے ہیں تو جسم اور لباس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ رشتہ ہے میاں بیوی کا، اتنا کلوز اور اتنا محبت والا. یہ رشتہ ہے جو یہ اس کا تقدس ہے. اور پھر انہیں رمضان کی راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مباشرت کی اجازت دے دی میاں بیوی کو. اور میاں بیوی کے درمیان جو پردہ ہے نا، اس سے بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا جسم نہیں دیکھ سکتے، تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. سوائے میاں بیوی کے اور کوئی تو دیکھ ہی نہیں سکتا ایک دوسرے کی باڈی کو. اور دوسری بات یہ بھی آپ یاد رکھیں یہاں پر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کر لیتے تھے، اور جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اور اس کے بعد جو ہے کہ یہاں پر ایک بات اور اس آیت میں بتائی گئی ہے، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بیویوں کے پاس جانا صرف صحبت کی لذت نہیں ہے، بلکہ پاک دامنی کا حصول بھی ہے، اور اولاد کو طلب کرنا بھی اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے وہ اولاد بھی حاصل کی جائے. اور کفار جو تھے نا، وہ اس چیز پہ بڑا خوش ہوتے تھے. ان کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی کثرت اولاد نہ ہو، یعنی ان کو پاس افرادی قوت نہ ہو، کم بچے ہوں. آج کل پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم مسلمانوں کا کیا ہے، ہم کثرت اولاد پہ رونے بیٹھ جاتے ہیں. کثرت اولاد جو ہے وہ اتنی پسندیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حدیث فرمائی ہے. اس کا مفہوم ہے کہ بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی بیوی سے شادی کرو. اور رزق دیکھیں، جیسے ہم بڑوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم سب کا رزق جو ہے وہ اللہ نے لکھا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، تو پھر بچوں کا بھی تو اللہ نے لکھا نا، وہ بھی اللہ نہیں روک سکتا، سوائے اس صورت میں کہ جب بیوی کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہو، بیوی کو کوئی بیماری نہ لاحق ہو جائے، یا کمزوری ایسی نہ آ جائے کہ اس کی جان کو خطرہ ہو جائے، تو پھر اس صورت میں اس سے اجتناب کیا جائے کہ وہ بچہ نہیں پیدا کرے گی. ادروائز جو ہے قدرتی طور پہ بھی گیپ آ جاتا ہے نا. دیکھیں کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور 2 سال تک دودھ پلا رہی ہے، تو 2 سال تک میرا حل مشکل سے یہ خواتین میں حمل ٹھہرے. بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ فوراً ہی حمل ٹھہر جائے اگر عورت جو ہے وہ نفاس سے فارغ ہوئی ہے. تو زیادہ تر جو ہے نا وہ گیپ مل ہی جاتا ہے قدرتاً. تو اللہ تعالیٰ نے خواتین جو ہے ان کا جو سسٹم کچھ اس قسم کا بھی بنایا. آپ یہ دیکھیں کہ جتنا عرصہ خواتین کا، کیونکہ وظیفہ یہی ہے اولاد پیدا کرنا، ان کی تربیت کرنا، تو جب خواتین اس سلسلے میں رہتی ہیں تو ان کی صحت بھی کافی بہتر رہتی ہے. اور جیسے ہی اب تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اتنا زیادہ، یعنی ریسرچ ہوئی ہے سائنس کی اور ساری چیزوں کی، جیسے ہی عورتیں بڑی عمر میں جاتی ہیں، ان کا یہ مینوپاس شروع ہوتا ہے، پیریڈز ختم ہوتے ہیں، تو طرح طرح کی بیماریاں جو نا بیچاری عورتوں کو لگ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہترین وظیفہ عورت کا رکھا ہے کہ وہ بچے پیدا کرے اور ان کی تربیت کرے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس معاملے میں بھی سرخرو کرے اور اپنی رحمت میں رکھے. بہرحال یہاں پر یہ چیز آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ سحری کا وقت بھی اس آیت میں بتا دیا گیا ہے، اور خواتین کے ساتھ تعلق کے بارے میں بھی. اب اگلی بات جو آ رہی ہے نا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیویوں سے مباشرت نہ کرو اگر تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. تو اعتکاف جو ہے نا، اعتکاف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے. اس آیت سے دلیل لیتے ہیں علماء کہ جو مسجد میں ہے اعتکاف ہوگا، گھروں میں جو خواتین اعتکاف کرتی ہیں وہ اعتکاف نہیں ہوگا، نفلی عبادت ہو جائے گی، وہ مسنون اعتکاف جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. اور پھر اس دوران بھی تمام حلال کام جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں جب انسان اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں کہ فجر تک جو کھانے پینے اور جماع کی اجازت ثابت ہوئی ہے نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، سحری کھا سکتی ہیں، اور اس کے بعد آپ غسل کر کے جو ہے نا اپنی غسل جو ہے نا اذان ہو جائے اس کے بعد آپ غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے. ٹھیک.
اب ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو ہریرہ سے جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ جو تھے نا وہ دیر سے افطار کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھے کہ مسنون اعتکاف جو ہے وہ آخری 10 دن جو رمضان کے ہیں نا وہ ہے وہی ہے، انہی میں انسان جو ہے نا وہ اعتکاف کر سکتا ہے مسنون، اور وہی 10 دن کا جو آخری 10 دن ہے ان کا یہ اعتکاف ہوگا۔ ہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ خواتین جو ہے نا ملاقات کر سکتی ہیں، مل سکتی ہیں اپنے خاوند سے، لیکن خاص تعلق نہیں قائم ہو سکتا، جیسے کہ ازواج مطہرات بھی جو تھی نا وہ اکثر مسجد نبوی میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتی تھیں، اور بیویاں خاوند کی خدمت بھی کر سکتی ہیں اعتکاف کی حالت میں۔ یہ آپ نے اب یاد رکھنا ہے کہ اعتکاف جو ہے نا مسجد میں ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پورا بخاری صحیح بخاری میں امام بخاری نے نا پورا ایک باب بھی باندھا ہے اعتکاف فی المساجد کلہا کے نام سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے۔ اب پھر انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور عمر بن عاص نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق سحری کھانے کا ہے، لہٰذا سحری کے وقت کچھ کھا پی کر روزہ رکھنا چاہیے۔ سحری میں بڑی برکت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ برکت کا مطلب پتہ ہے نا کہ پورا کا پورا فائدہ حاصل کرنا، برکت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی حفاظت سے پورا کا پورا فائدہ حاصل کرنا۔ اب روزے کی حالت میں نا اللہ کے حکم سے انسان جو ہے نا 3 اپنے جو مرغوب ہے نا چیزیں وہ ترک کرتا ہے۔ اس کو ہم آیت نمبر 188 میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے یعنی اللہ اکبر، جیسے 3 کام آپ پہلے اس کو نوٹ کر لیں، 3 کاموں میں پہلے موجود ہے کہ بیوی سے شہوت نہیں وہ کرتا، کسی قسم کی شہوت والی گفتگو یا اس سے پیار محبت کا اظہار یا اس سے کوئی تعلق نہیں قائم رکھتا، کھانا پینا ترک کر دیتا ہے ہر طرح کا، پھر جھوٹ بخیلی ہر طرح کی چیز جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے۔ اب آیت نمبر 188 اسی کانٹیکسٹ میں لائی گئی ہے اور فوراً لایا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیوں لایا ہے؟ کہ کیونکہ روزے کی حالت میں جو ہے انسان حلال چیزیں بھی ترک کرتا ہے تو اس کی ٹریننگ ایسی ہو جائے کہ وہ حرام کو بھی ترک کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ اللہ کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ اچھا یہ اللہ کے نہیں لوگوں کے مالوں میں سے لکھا ہوا ہے، میں نے آج گلاسز بھی نہیں لگایا، مجھے نظر صحیح نہیں آ رہا۔ چلیں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اب یہ دیکھیں اسی مناسبت سے اب حرام سے جو بچنے کی تلقین ہمیں کی جا رہی ہے کہ باطل طریقے سے مال کیا کھانا ہوتا ہے، جیسے ناجائز طریقے سے کوئی کسی کا حق مار دیتے ہیں، کوئی جھوٹ فریب دے کے کوئی چیز بیچ دیتے ہیں تجارت میں، یعنی جو بھی ایسا عمل جس سے کسی کا جھوٹے طریقے سے مال جو ہے وہ غصب کر سکیں، ٹھیک ہے، سود کی صورت میں، زنا کی اجرت ہے، نجومی کی فیس ہے، پھر شراب کی خرید و فروخت ہے، لاٹری ہے، جوئے ہیں، یا کسی کی حلال کمائی کسی کا حق مارنا، یہ سب چیزیں جتنے بھی ناجائز اور باطل طریقے ہیں نا مال کھانے کے ان سب سے منع کیا جائے یہاں پہ کہ نہیں کھانا ہم لوگوں نے کسی کا بھی جھوٹ کے طریقے سے مال فرمائے۔ اب یہ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ مقدمہ لے کے جاتے ہیں عدالت میں اور قاضی جو ہے ان کے حق میں فیصلہ دے دیتا تو وہ کہتے ہیں اب تو یہ مال کھانا ہمارے لیے جائز ہو گیا، حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے ناجائز طریقے سے مال حاصل کیا۔ تو پھر اس سلسلے میں احتیاط کریں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات معلوم کرنے کے لیے ذریعہ ہے، اور نیکی ہرگز نہیں کہ لوگ گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے آئیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو یعنی اگلی طرف سے آئے اور جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ یہاں پہ لکھا نا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ،
بلکہ نیکی اس کی ہے جو بچے یا پرہیزگاری اختیار کرے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اچھا یہاں پہلی بات تو ایک آپ اہلا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ چاند کے لیے، چاند کی جمع ہلال، ٹھیک ہے. پہلی اور دوسری رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں اور پھر اسے قمر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ چاند جو ہے نا وہ صرف تاریخیں معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہماری ہر طرح کی قمری مہینوں کے حساب سے عبادت چلتی ہے. مثلاً ہمارے سحری افطاری، ہمارے قمری مہینوں کا سٹارٹ، ہماری جو خواتین کی عدت ہوتی ہے طلاق یافتہ کی یا بیوہ کی عدت ہے وہ بھی قمری مہینوں سے آئے گی. روزوں کا اگر ہم حساب نکالیں گے وہ بھی قمری مہینوں سے نکالیں گے. یعنی ہماری زیادہ تر عبادات کا، ہمارے حج کا تعلق بھی کس سے ہے؟ قمری مہینوں سے ہے. تو پھر اس لیے قمری مہینے جو ہے نا وہ صرف اسی لیے ہیں کہ ان سے حساب لگایا جا سکے. مسلمان جو ہے نا حساب لگائے، بطور کیلنڈر ہے یہ چاند جو ہے نا ہمارے لیے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر حج کا اللہ نے ذکر کیا نا، ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا لیسل برہ، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ گھروں کے پیچھوں سے آئے. یعنی ایام جاہلیت میں نا انصار جو تھے نا ان میں ایک یہ تھی خرابی کہ جب وہ احرام باندھ لیتے تھے اور سفر پہ روانہ ہو جاتے تھے نا تو کوئی چیز اگر گھر میں بھول گئے ہیں تو وہ سمجھتے تھے کہ گھر کے پیچھے سے چھلانگ مار کے آئیں گے، پچھلی دیوار پھلانگ کے اپنی وہ چیز لیں گے اور واپس چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ سیدھا یعنی کہ اپنے گھر کے سیدھے دروازے سے آئے اگر آپ کوئی چیز بھی بھول گئے. یعنی احرام کی حالت میں وہ لوگ جو تھے ڈائریکٹ سیدھے دروازے سے اندر نہیں آتے تھے. تو پھر زمانہ جاہلیت میں جب یہ طریقہ رائج تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ لوگ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو گھر وہ اپنے فرنٹ ڈور سے آ سکتے ہیں، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں خاص طور پہ جو لیسا کا لفظ استعمال ہوا نا اس کا مطلب ہے کہ ہرگز نہیں ہے. ٹھیک، اب آگے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے ہمارے پاس 190. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اب دیکھیں مسلمان عمرہ کے لیے آئے تو کفار لڑائی پر آمادہ ہو گئے تھے. تو حج کے بیان کے ساتھ ساتھ اللہ نے لڑائی کے احکامات کی بھی یہی مناسبت ظاہر کی ہے یہاں پہ جو یہ آیات آئی ہیں. اور بعض مفسرین جو ہے نا، بعض علماء وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں صرف ان کفار سے لڑنے کا حکم ہے جو لڑنے میں خود پہل کریں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لا تعتدوا یعنی حد سے نہ بڑھو اس کا ذکر کیا، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بات ہے کہ دونوں رائے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب دیکھیں قرآن میں جو ہے پہل کریں یا نہ کریں اس کی دلیل جو لوگ دیتے ہیں نا اس میں وہ سورۃ توبہ کی آیت دیتے ہیں کہ مشرکوں سے ہر حال میں لڑو، اللہ نے یہ حکم دیا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد سورۃ توبہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے 133 آیت میں حکم دیا ہے قاتل الذین یلونکم من الکفار، کہ ان لوگوں سے لڑو جو کافر تمہارے قریب ہے. اور پھر ایک اور آیت بھی وہ حوالے میں دیتے ہیں کہ لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر. اصل بات یہ ہے کہ لا تعدو کا معنی ہے کہ لڑنے میں پہل نہ کرو، بلکہ مسلمانوں کو اس بات پہ ابھارا گیا ہے کہ انسان زیادتی میں وہ باز نہیں. اگر کوئی ان کو کسی طرح سے گزند پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ لڑائی کرنی تو لازم ہے. یہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا ہمسایہ کافر ہے یا مشرک ہے تو آپ اس کے لیے تلوار لے کے چلے جائیں کہ لو جی اس کو قتل کرنا ہے، اسلام میں تو یہ حکم آیا ہے. نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں اسلام میں، بلکہ یہاں پر یہ چیز ہے کہ اگر کوئی آپ سے لڑائی کرتا ہے، جنگی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر جہاد بھی قتال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک اور بات جو لا تعدو کے معنی میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو نہ قتل کیا جائے، یا ان کو جو صلح کی پیشکش کرتے ہیں یا جو لڑنے سے ہاتھ روک لیتے ہیں، ٹھیک. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر فرماتے تھے نا تو وہ باقی مومنوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور جو اللہ کا منکر ہے اس سے لڑو.
جنگ کرو، خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، نہ مسئلہ کرو، نہ بچوں کو قتل کرو، اور نہ درویشوں اور راہبوں کو. ٹھیک ہے. اب لاشوں مسئلہ جو ہے نا، آپ پوچھیں گے مسئلہ کسے کہتے ہیں، تو لاشوں کی بے حرمتی کرنا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. اب چلتے ہیں آیت نمبر 192 اور 191 کی طرف. اور انہیں قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، ایسے ہی کافروں کی جزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا 9 ہجری میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا انہوں نے. تو پھر اس کے مطابق آپ نے اعلان کیا کہ مشرکین کو جو ہے نا 4 ماہ تک مکہ میں یعنی سرزمین عرب میں چلنے پھرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد وہ مکہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ مکہ کی حرمت قائم کر دی تھی. اور پھر مسلمان نہ ہونے کی 4 مہینے کی حکمت یہ تھی کہ اگر وہ اپنا سامان اسباب لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی لے جائیں، اور اگر وہ دین اسلام کو غور سے اپنے قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں، مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ایک مدت تھی. پھر یہ ہے کہ یہود جو ہیں ان کو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ مدینے سے تو نکال ہی دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو 3 قبائل تھے مدینے میں یہود کے. تو یہاں کفار کے بارے میں اسپیشلی حکم آیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی نا، اس کے مطابق حضرت عمر فاروق جو تھے نا، انہوں نے اپنے زمانے میں نا سرزمین عرب سے سارے کافروں کو نکال دیا تھا، اور انہوں نے اخرجہم کے جو حکم ہے اس پر تعمیل کی تھی. اچھا، پھر ایک اور لفظ یہاں پر، فتنہ قتل سے زیادہ سخت گناہ ہے. بعض لوگ جو تھے مشرکین جو شرک پر اڑے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو اسلام سے منحرف کرنے کے لیے دوبارہ انہیں مشرک بنانے کے لیے نا ظلم و ستم کا بھی نشانہ بنا رہے تھے. اور ان کا یہ شرک کرنا اور مسلمانوں کو اس طرح مجبور کرنا یہ بھی سخت جرم ہے. لہٰذا اس جرم کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ جو ان کا قتل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے. یہاں تک کہ اللہ نے کہا ہے کہ اب اسلام اتنا غالب ہو جائے کہ کوئی کسی مسلمان شخص پر ظلم و ستم نہ کرے اور اسے اس کے دین سے پھیرنے کی کوشش نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، تاکہ وہ مشرک نہ بن جائے. جیسے کہ آج کل یہ برما میں جو ہے یہ حالات جو ہیں اس قسم کے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ سے کافر بنانے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں پر بھی رحم کرے. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یعنی سرزمین مکہ حرم ہے، اس میں قتل و غارت منع ہے، مگر کفار اگر لڑنے میں اس میں ابتدا کریں تو پھر تمہارے لیے بھی لڑنا جائز ہے، پھر آپ لڑ سکتے ہیں، اور ورنہ وہاں پر پہل کرنا جائز نہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں کا تو شکار بھی ممنوع ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مکے کی حرمت جو ہے وہ آگے آنے والی آیات میں پڑھیں گے. یہ ہمارا آج کا لیسن تھا. اگر آپ کے ذہن میں آج کے لیسن سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں.